बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाब टुडे में खुश आमदीद और सुबह बखैर। मैं हूँ एहतशाम रहमान। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे किताब हिदायत से। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। जिनको तुम नहीं जानते और ये अंदेशा ना होता कि तुम रौंद डालोगे उन्हें, सो तुम्हें पहुँचेगी उनकी वजह से आर बेइल्मी के बायस, ताकि दाखिल कर दे अल्लाह ताला अपनी रहमत में जिसे चाहे। अगर ये अलग हो जाते कलमा गो, तो जिन्होंने कुफ्र किया उनसे तो हम उन्हें दर्दनाक अजाब में मुब्तला कर देते। सूरा अल-फतह की आयत नंबर 25 का तर्जुमा नाज़रीन आपके सामने पेश किया गया। आज के दिन के हवाले से बताएं कि आज जुमातुल मुबारक 25 रमज़ानुल मुबारक 1432 हिजरी 26 अगस्त सन 2011 है। और आज के मौजूद मेहमान का आपसे तारुफ करा देते हैं। डिप्टी एडिटर रोज़नामा नवाब वक्त जनाब सईद आसिफ साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपको जुमातुल विदा की मुबारकबाद। जी जी बिल्कुल। और आज यौम दुआ भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस हवाले से ख़ास तौर पे अब सुबह सवेरे उठ के जो अखबार का मुतालिया करने के बाद जो दिल की कैफियत होती है, ख़ास तौर पे कराची के हालात देखकर, तो दिल से दुआ उठती है कि अल्लाह अमन और सलामती रखे इस मुल्क की। तो आज जुमातुल विदा ख़ास तौर पे मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा, पूरी कौम से अपील करना चाहूँगा इस प्रोग्राम की वसादत से कि आज जुमातुल विदा के मौके पे एक कर्ब भी है कराची के लोगों में, एक एहसास भी है कि जो यकजहती का इजहार कौम की तरफ से अहलियाने कराची के साथ होना चाहिए, शायद वो इजहार नहीं हो पाया अब तक। ज़ाहिर है एक वो तो यानी कि रोज़ जीते हैं रोज़ मरते हैं वाली कैफियत है उनके लिए। तो आज ख़ास तौर पे अब जो माह रमज़ान का तीसरा अशरा, आखिरी अशरा जो है, ये फजीलतें समेटने का अशरा है। तो हम तो दुआ गो हैं कि अल्लाह इस मुल्क पे, इस वतन अजीज़ पे अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए। आमीन। और कराची के हालात ख़ास तौर पे अमन व सुकून वहाँ बहाल हो जाए। तो मेरा ख्याल इससे ज़्यादा शायद ईद की खुशी भी इससे ज़्यादा नहीं होगी जितनी अगर अमन व सुकून बहाल हो जाता है कराची में, तो जितनी मुल्क और कौम के लिए एक खुशबख्ती की अलामत होगी। बिल्कुल सही। तो मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि नमाज जुमातुल विदा के बाद खसूसी जो दुआ है उसमें बतौर ख़ास मुल्क की सलामती और कराची में अमन व अमान की दुआएं मांगे, और अहलियाने कराची के साथ यकजहती के इज़हार के लिए चाहे तमाम मसाजिद में जो उलमा हजरात और जो हमारे मुसलमान भाई नमाज जुमा के बाद वहाँ मौजूद होंगे, तो मेरा ख्याल है वहाँ उन्हें बैठ कर थोड़ा सा कुछ लम्हात के लिए चाहे खामोशी इख्तियार करें या जिस भी रंग में एक एहतजाज की शक्ल सिर्फ इजहार यकजहती के लिए कराची के अवाम के साथ होनी चाहिए। ये आज मेरा ख्याल खैरसगाली का पैगाम जाना चाहिए पूरी कौम की तरफ से अहलियाने कराची। बिल्कुल सही फरमाया सईद आसिफ साहब ने। और पूरी कौम जो है वो आज दुआ करे कराची में अमन के लिए, दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के लिए और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए, जहाँ जहाँ मुसलमान जुल्म व जबर का शिकार हैं उनके लिए भी खुसूसी तौर पर दुआ कीजिएगा। सईद आसिफ साहब, पहली खबर की जानिब हम बढ़ेंगे। कराची के हालात के हवाले से है गिलानी साहब का बयान है कि कराची के बुरे हालात कोई नई बात नहीं। गिलानी, बुलंद अख्तर ने करप्शन नहीं की, बदकिस्मती से डोमिसाइल मुल्तान का है। चीफ जस्टिस ने गालिबन नामालूम खतूत की बिना पर ख़त लिखा। कराची में 85 से नाशे गिर रही हैं। बुलंद अख्तर को ऑडिटर जनरल ना बनाता तो वो मेरे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले जाते। चीफ जस्टिस का ख़त मिल गया, जल्द जवाब देंगे। अदालत उज़्मा के फैसले की खिलाफ वर्जी नहीं की। मोने सलाही केस का फैसला आने दें। अल्ताफ़ हमारे फेवरेट हैं। सरायकी नाम पसंद नहीं तो सूबे का कोई और नाम हो सकता है। एशिया तरक्याती बैंक बादशाह डैम मनसूबे के लिए सरमाया कारी करे। सहाफ़ियों से खिताब और वफ़द से गुफ्तगू। कराची के हालात के हवाले से दो तीन और ख़बरें भी हैं, एक साथ मैं चाहूँगा कि उनको शामिल करूँ, आप तक पहुँचाऊँ, और फिर इस पर सईद आसिफ साहब से भी हम राय लेंगे। कराची बदअमनी, सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। फरीक बनना चाहते हैं मुत्तहदा के वफ़द की रजिस्ट्रार से मुलाकात। बाबर अवान हुकूमती वकील मुकर्रर, सर्जिकल ऑपरेशन हो या कुछ और तावन करेंगे, ये कहना है फारूक सत्तार साहब का। और कराची के हवाले से अगर हम बात करें, एक और ख़बर कि मज़ीद 6 अफराद कत्ल, सर्च ऑपरेशन जारी। कराची रेंजर्स को नो गो एरियाज़ ख़त्म करने और शरपसंदों को गोली मारने के इख्तियारात। वज़ीर आला सिंध ने APC बुलाकर मुलतवी कर दी। सरकारी काम में मुदाखलत करने वालों को भी गोली मारी जा सकती है। ब्रिगेडियर वसीम, रेंजर्स को फ्री हैंड दे दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला, ज़मानत पर रहा अफराद के खिलाफ भी क्रैकडाउन का फैसला। 165 मुलजिम गिरफ्तार किए हैं। वसान, चनीसर कोर्ट में ऑपरेशन के खिलाफ ख़वातीन का एहतजाज। और अब हम बात करना चाहेंगे मोहतरम सईद आसिफ साहब से। सईद साहब, सबसे पहले तो वज़ीर आज़म साहब का जो ये कहना है कि कराची के बुरे हालात कोई नई बात नहीं है, सन 85 से ये सिलसिला जारी है, इस पर आपकी राय?
دیکھیے شاہ صاحب، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حکمرانوں کا ایسا رویہ جو ہے اس وجہ سے ہی ملک میں امن و سکون نہیں ہو پاتا، ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہو پاتے، کہ ایک بے نیازی ہے، جیسے کان لپیٹے ہوئے انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں ملک کے معاملات سے، اور صرف اپنے اقتدار سے انہیں غرض ہوتی ہے کہ ہمارا اقتدار کسی طریقے سے چلتا رہے۔ اب دیکھیے یہ انتہائی، یعنی میں تو یہ ایک مذاق سمجھ رہا ہوں قوم کے ساتھ، یہ گیلانی صاحب کا یہ جو سٹیٹمنٹ ہے کہ کراچی کے حالات برے حالات کوئی نئی بات نہیں، یقیناً کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن آپ نے ان حالات پہ قابو پانے کے لیے کیا کیا ہے اب تک؟ یہ فرماتے ہیں کہ 85 سے لاشیں گر رہی ہیں، تو اگر 85 سے یہ آپ کو پتہ ہے کہ 85 سے یہ معاملہ چل رہا ہے، تو اتنا طویل عرصہ تک آپ اس کا کھوج ہی نہیں لگا سکے کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ یہ اس سے بڑی حکمرانوں کی ناکامی پھر اور کیا ہو سکتی ہے؟ اب دیکھیے نا، رحمان ملک صاحب کراچی میں بیٹھے تھے پچھلے ہفتے، اور یہ فرما رہے تھے کہ میں تو یہاں بیٹھا ہوں، میں گلیوں بازاروں میں گھوماؤں، یہاں تو کچھ بھی نہیں، امن و سکون ہے۔ اس سے بڑا مذاق کوئی ہو سکتا ہے کراچی کے عوام کے ساتھ کہ وہاں جب وہ سٹیٹمنٹ دے رہے تھے یہ اس وقت ہی وہاں لاشیں گر رہی تھی؟ میرا خیال ہے اس رویے کو ترک کرنا چاہیے اب حکمران طبقات کو، اگر انہیں ملک کی سلامتی عزیز ہے۔ اپنے اقتدار کی سلامتی تو انہیں عزیز ہوتی ہے ہر وقت، لیکن خدا کے لیے اب ملک کی سلامتی کو بھی عزیز رکھیں، اس کا بھی خیال کریں۔ ملک ہے تو آپ کا اقتدار ہے۔ تو اب دیکھیے جو معاملات اس وقت چل رہے ہیں، آج سپریم کورٹ میں یہ کیس کی سماعت بھی ہے، تو اب دیکھیے جس طرح یعنی کہ کیس گزشتہ روز ایک گمنام خط ملا ہے وہاں، یعنی سپریم کورٹ کو بھی پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں باقاعدہ دھمکیاں دی گئی ہیں، بم چھوڑانے کی دھمکی دی گئی، سب کچھ ہے، چیف جسٹس کو مرڈر کرنے کی، خدا نہ کرے ایسا ہو۔ تو اس کے پیچھے کیا موٹیوز ہیں اور کون لوگ ہیں، یہ سب کو پتہ ہے۔ یہ ایسی بات نہیں کہ حکمرانوں کو یا ایجنسیوں کو پتہ نہ ہو۔ اب دیکھیے جس طرح یہ ٹارگٹ کلر پکڑے گئے ہیں، انہوں نے کچھ انکشافات کیے ہیں نا، سب کے سامنے ہیں کون لوگ ہیں، کس سے تعلق رکھتے ہیں، تو پھر کیوں آپ اس میں اب لگی لپٹی سے تو کام نہیں لینا چاہیے۔ اور یہ جو انہوں نے احکامات دیے، رینجرز کے اختیارات بڑھا دیے گئے ہیں، نو گو ایریاز ختم کرے، شرپسندوں کو گولی مارنے کے اختیارات ہیں، اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کراچی کے حالات بہتر ہوں گے؟ اللہ کرے بہتر ہو جائے، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپریشن اگر ہو رہا ہے تو بالکل بے لاگ ہونا چاہیے، بلا امتیاز، بلا تمیز یہ آپریشن ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کسی کے ساتھ رو رعایت کی جائے، کسی کے ساتھ سختی کی جائے، جس طرح لیاری کا معاملہ سامنے آیا کہ لیاری میں وہاں مزاحمت ہوئی تو وہاں سے آپریشن چھوڑ کر واپس آ گئے، اور اسی طرح وہ شاہی سید صاحب جو ANP کے وہ واویلا کر رہے ہیں کہ آپ یعنی کہ جہاں سے بوری بند لاشیں ملتی ہیں، جہاں یہ معاملہ چل رہا ہے، لاشیں یعنی کہ بے دردی سے مرڈر کر کے بوریوں میں ڈالی جاتی ہیں، آپ اس ٹھکانے تک کیوں نہیں پہنچتے، وہاں تک آپریشن کیوں نہیں جاتا؟ لوگوں کو یقین، سکون اور اطمینان تو تب ہی ہوگا نا جب تمام کلپریٹس جو ہے جو ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہیں، انہیں پتہ بھی ہے کون کون لوگ ہیں، جب تک حکومتی رٹ، حکومتی شکنجہ ان تک نہیں پہنچے گا، عوام کو بالکل یقین نہیں آئے گا کہ اس آپریشن کی وجہ سے وہاں امن و سکون ہو سکتا ہے۔ صحیح صاحب، کل جنرل کیانی صاحب نے بھی دورہ کیا کراچی کا، اور امن و امان کے قیام کے بارے میں انہوں نے خصوصی ہدایات بھی جاری کی، پھر انہوں نے ان کو بریفنگ بھی دی گئی، پھر انہوں نے DG رینجرز کو خصوصی طور پر احکامات دیے ہیں۔ یہ دورہ کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ دیکھیے جی، اس میں اب جس طرح یعنی کہ فوج کے کردار کے حوالے سے، جس طرح پہلے تو یہ ساری جماعتیں یکسو ہو گئی تھی، قومی اسمبلی میں ایک متفقہ قرارداد بھی آ گئی تھی کہ فوج کو ایک ہفتے کے لیے وہاں ڈپیوٹ کر دیا جائے کراچی میں، لیکن اس کے بعد ایک ویو آئی کہ اگر فوج ادھر آ گئی تو پھر تو ادھر بھی آ جائے گی۔ صحیح، پھر سارے سیاستدانوں نے اپنے بیانات جو ہیں وہ بدلنا شروع کر دیے جو پہلے اس کی حمایت میں تھے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر الٹیمیٹلی یہی حال ہے کہ فوج نے ہی کنٹرول کرنا ہے اس معاملے کو غیر جانبداری کے ساتھ، تو میرا خیال ہے کوئی مذائقہ نہیں، کوئی انا والی بات نہیں ہے۔ یہاں انسان یعنی کہ جس طرح روزانہ بے دردی کے ساتھ وہاں معصوم بے گناہ شہریوں کو قتل کر کے بازاروں گلیوں میں پھینکا جاتا ہے، بے حرمتی کی جاتی ہے انسانی لاشوں کی، اس سے بڑا المیت اور ملک اور قوم کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس سے بچانے کے لیے میرا خیال ہے فوج کو کردار سونپے جانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، آئینی کردار ہے اس کا۔ اگر سول حکومت جو ہے کسی اور معاملے میں، ظاہر ہے ایک آئین میں گنجائش موجود ہے کہ کوئی حالات پہ قابو نہیں پا رہی سول ایڈمنسٹریشن،
تو فوج کو بلایا جا سکتا ہے معاونت کے لیے. اب تو کل جو رینجرز کے اختیارات میں اضافہ کیا گیا, چیف آف آرمی صاحب بھی وہاں پر تھے, آپ سمجھتے ہیں کہ فوج نے مداخلت کی ہوگی اختیارات کے حصول کے لیے, رینجرز کے اختیارات کے حصول کے لیے, جس کے بعد یہ اختیارات ان کو تفویض کیے گئے؟ یقیناً پیچھے کو بات ظاہر ہے, جن کو یعنی کہ ایک ذمہ داری دی جا رہی ہے, اگر ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کے انہیں ذمہ داری دی جائے گی تو وہ کیا اچیو کیا کر پائیں گے, پھر قوم کو کیا اپنی کامیابی تو ڈیلیور کیا کر سکیں گے. اس لیے یقیناً آرمی چیف کا جو یہ دورہ ہے ایک سگنیفیکینٹ ہے اس حوالے سے کہ اگر آپ نے رینجرز کے ذریعے ہی وہاں معاملات کو کنٹرول کرنا ہے تو پھر اسے مکمل با اختیار بنائیے. تو یقیناً یہ اچھی بات ہے. ویسے میں تو یہی کہتا ہوں نا کہ پیچھے رینجرز اور فوج میں ایک ذیلی ادارہ ہے فوج کا, تو اگر براہ راست بھی فوج کی خدمات حاصل کرنا پڑے تو کوئی مذاکرہ نہیں. شہباز شریف صاحب نے بھی کراچی کا دورہ کیا, اس حوالے سے بھی ایک خبر شامل کرنا چاہوں گا. کراچی کے حالات خراب کرنے کی ذمہ دار پی پی پی, متحدہ اور اے این پی ہیں, یہ کہنا ہے شہباز شریف کا. ملک کو نقصان پہنچانے والے سیاستدانوں, جرنیلوں, ججوں, بیوروکریٹس کا کڑا احتساب کیا جائے. تینوں جماعتیں سر جوڑ کر بیٹھیں اور امن کے لیے سنجیدہ اقدامات کریں. کراچی کو بچائے بغیر ملک کے مستقبل کی ضمانت نہیں دی جا سکتی. اور ایک اور اہم خبر کراچی کے حالات کے حوالے سے شامل کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کے جو ملزمان ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں. خبر ہے کہ ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس ماسٹر مائنڈ سمیت 3 ملزم گرفتار کر لیے گئے. خالد شمیم نے قتل کا ٹاسک سونپا اور اسٹوڈنٹس ویزوں پر لندن بھجوایا گیا. گرفتار ملزموں کا انکشاف. ملزم پہلے کولمبو پہنچے, کراچی ایئرپورٹ واپسی پر گرفتار کیا گیا. اسکاٹ لینڈ یارڈ نے بھی رابطہ کیا ہے, یہ کہنا ہے ذرائع کا. اور بعض معتبر ذرائع جو ہیں وہ اور بھی بہت اہم خبریں دے رہے ہیں, اور ان قاتلوں کا جو تعلق ہے وہ انہی کی جماعت کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے جس سے تعلق تھا ڈاکٹر عمران فاروق کا. سعید صاحب آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے اس میں شہباز شریف صاحب نے جس طرح یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کراچی کے حالات کی خرابی میں 3 جماعتوں کا ذکر کیا انہوں نے, متحدہ, اے این پی اور ایم پی ایم, تو میرا خیال ہے اب وقت آ گیا ہے. جو چہرے ہیں اس کے پیچھے, اس ظلم و بربریت کے پیچھے جو چہرے ہیں انہیں بے نقاب ہونا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں دیانتداری کے ساتھ اب جس طرح ٹارگٹ کلر پکڑے گئے ان کو قوم کے سامنے لائیں, ان کے سٹیٹمنٹ جو ہے وہ قوم کے سامنے لائیں کہ انہوں نے کیا بیانات دیے ہیں, کس تنظیم, کس گروہ, کس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں وہ. اسی طرح اب یہ جو قاتل پکڑے گئے ہیں ڈاکٹر عمران فاروق کے, اور جس طرح یہ ساری باتیں ریکارڈ پر اب تو آ چکی ہوئی ہیں. جی اب بالکل میرا خیال ہے کوئی چیز کو چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں, بلا خوف و خطر جو ہے وہ ہمیں حقائق بیان کرنے چاہیے. اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے. جو جرائم پیشہ عناصر اس ملک میں تخریب کاری کی نیت سے گڑبڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں, ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچانا کی نیت رکھتے ہیں, کا ارادہ رکھتے ہیں, اس کے پیچھے چاہے جو بھی ان کے پیچھے لوگ ہوں, میرا خیال ہے انہیں اب بے نقاب کرنے کا. ڈاکٹر عمران فاروق انتہائی اہم عہدے پر تھے متحدہ قومی موومنٹ میں, اور جب ان کو قتل کیا گیا اس کے بعد یہ بھی رپورٹس تھیں کہ وہ کچھ ڈیویٹ کر رہے تھے الطاف حسین صاحب سے, ان کا اختلافات بھی تھے, اور اس کے بعد پھر یہ خبر آئی کہ ان کو قتل کر دیا گیا. جی بالکل ایسے ہی. اب اور بھی کئی واقعات ہیں کراچی کی اکثر سڑکوں پر آپ نے دیکھا ہوگا دیواروں پر نعرہ لکھا ہوتا ہے جو قائد کا غدار ہے وہ موت کا حق. ہاں وہ صحیح بات ہے. ایک ان کے بارے میں تو ہے نا کہ کوئی یعنی کہ جرت نہیں کر سکتا کوئی سوچنے کی بھی, شاید اپنی قیادت کے بارے میں کوئی ایسی اگر کوئی سوچ بھی یعنی کہ بھنک بھی پہنچ جائے گی تو اس کی کم بختی آ جائے گی. عہدے سے بھی جاتے ہیں, زندگی سے بھی جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے سیاست میں یہ جو طرز عمل ہے, ایک جارحانہ جو طرز عمل ہے کہ کسی کی قیادت اگر کسی کے لیے پارٹی کے اندر بھی کوئی اختلاف رائے والی بات ہے تو اسے راستے سے ہٹا دیا جائے اور اسے یعنی کہ دنیا سے ہی دور لے جایا جائے. تو میرا خیال ہے اس رویے کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اب یہ جو معاملہ سامنے آ رہے ہیں یہ سارے پوری قوم کے سامنے رکھے جائیں کہ یہ اصل موٹیو ہیں, یہ لوگ ہیں کراچی کے حالات خراب کرنے میں اور ملک کے حالات خراب کرنے میں ان کا ہاتھ ہے. یہ میرا خیال قوم کو محترم مجید نظامی صاحب کا بیان بھی کراچی کے حالات کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے. وہ بیان بھی میں پڑھ کر سنا چاہوں گا کہ ہمیں محتاط رہنا پڑے گا. کراچی میں اسرائیلی اسلحہ اور بھارتی ایجنٹ اپنا کرتب دکھا رہے ہیں. محترم مجید نظامی, پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے بھارت باقاعدہ ایکٹیو ہے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کشمیر کو شہرک قرار دیا, شاید اسے
حاصل کرنے کے لیے ایٹمی قوت استعمال کرنی پڑے۔ اسلام کے نام پر بننے والا پاکستان 27ویں رمضان کو وجود میں آیا۔ انٹرنشپ پروگرام کے آخری روز خطاب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کو اسلام کی تجربہ گاہ بنانا چاہتے تھے۔ ڈاکٹر رفیق احمد کا یہ کہنا ہے۔ محترم مجید نظامی صاحب نے جو اشارہ کیا ہے کہ کراچی میں اسرائیلی اسلحہ اور بھارتی ایجنٹ اپنا کرتب دکھا رہے ہیں، کیا یہ بھارتی ایجنٹ جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی گھسے ہوئے ہیں؟ دیکھیے شاہ صاحب بالکل کلیئر بات ہے، نظام صاحب نے بہت ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا ہے۔ یہ جو واقعات پچھلے 2 ماہ سے خاص طور پہ چل رہے ہیں، اس میں دیکھیے یہ جو کولیشن پارٹنر ہے ان کی اپنی طرف سے بھی، یعنی پہلے رحمان ملک صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ جو اسلحہ استعمال ہو رہا ہے کراچی میں وہ اسرائیلی ساختہ ہے۔ اس کے بعد ANP سندھ کے جو صدر شاہی سید، انہوں نے راہ پہ سیدھا الزام لگایا کہ کراچی کے حالات خراب کرنے میں راہ کا ہاتھ ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد اب ان کے جو منظور وسان صاحب ہیں، ان کا 2-3 دن پہلے ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ یہ جو ٹارگٹ کلر ہیں کراچی میں، یہ تربیت لے کر آتے ہیں انڈیا سے۔ انہوں نے کوئی پوائنٹ آؤٹ بھی کیا کہ 3-4 ٹارگٹ کلر جو پکڑے ہیں ان کے یعنی ناتے انڈیا سے، تو یہ تو بالکل کیٹیگریکلی یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ٹارگٹ کلرز گرفتار ہو رہے ہیں ان کو کراچی میں ہی رکھنا چاہیے یا کسی اور جگہ پر شفٹ کیا جائے اور دیگر عدالتوں میں مقدمہ چلا جائے؟ کیونکہ کراچی میں ماضی کا ریکارڈ رہا ہے کہ پولیس افسران بھی مار دیے جاتے ہیں، عدالتوں کو بھی دباؤ میں لے کے آیا کو خطرہ ہوگا۔ اور خاص طور پہ میں ایک اور بات بھی یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ جو بوری میں ایک زندہ انسان برآمد ہوا ہے اس کی لائف بھی خطرے میں ہوگی یقیناً، اس سے بھی بڑے بڑے انکشافات ہو سکتے ہیں۔ اسے پتہ ہوگا نا کہ کون لوگ کس نے اسے پکڑا اور بوری میں ڈالا تھا، تو یہ تو ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ اسی طرح میں تو یہ درخواست کروں گا کراچی کے عوام سے، تاجر بھائیوں سے بھی، جو بھتہ لینے جو لوگ آتے ہیں ان کے بارے میں انہیں پتہ ہوگا نا، جو پرچیاں ڈال کے جاتے ہیں، جو بعد میں وصولی کرتے ہیں، تو آپ تھوڑی سی ہمت کا مظاہرہ کریں، آپ تھوڑا سی ہمت سے کام لیں۔ یہ اگر گند صاف کرنا ہے ہم نے، اور ہماری کراچی کے تاجر اور برادری اور بزنس برادری جو ہے، جو صنعت کار ہیں، وہ بھی مصلحت کا شکار مصلحت کا، اس لیے ظاہر زندگیوں کا خوف ہوتا ہے۔ یہ خوف جو ہے نا، یہ میرا خیال ہے اب اترنا چاہیے۔ اگر خوف کے سائے میں ہی زندگی بسر کرنی ہے تو پھر اس زندگی سے تو میرے خیال بہت زیادہ بہتر ہے۔ بالکل پل پل اگر جینا ہے، پل پل جینا ہے، پل پل مرنا ہے، تو بہتر ہے کہ جو گند ہے اس کی نشاندہی کریں، جو کلپرٹ ہیں ان کے چہروں سے بلا امتیاز کارروائی ہونی چاہیے، کسی قسم کا کوئی امتیاز نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، ہمیں بریک کے لیے جانا ہے، لیکن بریک سے واپس آئیں گے، آپ کی کال بھی شامل کریں گے، کچھ مزید خبریں بھی آپ تک پہنچائیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بلال کالونی میں سرچ آپریشن، 12 افراد زیر حراست۔ عمران فاروق کے قتل کے الزام میں پاکستان سے 3 افراد گرفتار۔ کراچی کی صورتحال میں سپریم کورٹ میں عصمت نوٹس کیس کی سماعت آج ہوگی۔ اور میکسیکو میں دستی بم کے حملے میں 40 افراد ہلاک، درجنوں زخمی ہو گئے۔ ویبک ٹوڈے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین۔ ہمارا نمبر ہے 0423631169، آپ کال کر سکتے ہیں اور سعید آصف صاحب سے آپ بات بھی کر سکتے ہیں۔ سعید صاحب ہمارے ساتھ پہلے کالر ہیں، امریکہ سے ہیں، محسن ملک صاحب ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی، میں سب سے پہلے تو وقت نیوز کے چینل کو مبارکباد کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ جو انٹریکٹیو کوسچن آنسر سیشن شروع کیا ہے، تھینک یو ویری مچ، یہ آپ لوگوں کو شامل کرتے ہیں۔ میں یہ اسٹیٹ آف اوریگن ہے، US پیسیفک ویسٹ کوسٹ، یہاں بھی روزہ افطار کر کے میں روزانہ آپ کا یہ پروگرام دیکھتا ہوں۔ بہت شکریہ، کیا کہنا چاہیں گے؟ اور ابھی یہ جو ٹاپک آپ ڈسکس کر رہے تھے اس میں یہ میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو حکیم محمد سعید ہیں وہ بھی انہوں نے انحراف کیا تھا اور وہ ان کا یہ نشانہ بنے تھے۔ تو یہ جو معصومیت، انوسینس، جیسے
डायरेक्टर हैं इनके डॉक्टर फारूक सत्तार और दूसरे, इट्स टाइम दैट वी हैव टू ब्रिंग टू द फोर द रियलिटीज के ये जो कोर्शन और ये जो इस तरह धक्काशाही की सियासत है, इसको बेनकाब करने की जरूरत है. अब देयर इज नो नीड टू पुट ए लिड ऑन दिस. तो ये जो आपके मौजूद मेहमान हैं इनके साथ मैं टोटली एग्री करता हूँ. और दूसरी, मुल्क की ओवरऑल सियासत के लिहाज से मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा जी. आपका चैनल और दूसरे चैनल के आप भी अगर सुन रहे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये एक इस्लामिक प्रिंसिपल है जो वेस्ट में बड़ा उसको गिदाना जाता है. हमारे जितने भी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, दे आर द नंबर 1 कल्प्रिट हु ऑपरेट विद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन देयर एंटायरिटी. तो इस चीज को जो है आप उजागर करें और ऑनेस्टी और सच. राइट, ठीक है. मौसम मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अमेरिका से कॉल की. थैंक यू वेरी मच. जी, क्या कहना चाहिए? जाहिर है यही बात हम डिस्कस कर रहे थे. हकीम सईद साहब के हवाले से भी जिक्र किया, उनके मर्डर और उनके मुजरिम, उनके कातिल भी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए. बिल्कुल, आप यानी कि जब वो कहते हैं ना कि एक रास्ता खुलेगा तो फिर इंशाल्लाह सारे रास्ते आहिस्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो समाअत हो रही है, माजी के ये मुकदमात भी आने चाहिए. बिल्कुल सारे बिल्कुल आने चाहिए, नहीं डेफिनेट आ जाएंगे. एक बार इब्तिदा हो गई ना, चेहरों से नकाब उल्टाने का सिलसिला जब शुरू हो गया तो सारे नकाब इंशाल्लाह उतरेंगे फिर जी. तो इसमें हकीम सईद भी जाहिर है, वो भी जिनके हत्थे चढ़े जुर्म बेगुनाही की सजा पाई उन्होंने. इसी तरह और मैं जिस तरह वो तारक अजीम का भी जिक्र कर रहा था सही. तो ये सारे मामलात इंशाल्लाह अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो जाएंगे. ज़बानें खुलने की देर है सिर्फ अब. राइट, बिल्कुल सही फरमाया. शाहिद साहब हैं इस्लामाबाद से. अस्सलाम वालेकुम जी. जी वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह. फरमाइएगा. जो मौजूद चल रहा है उस पर थोड़ी सा जरा मैं थोड़ा सा फैक्ट्स जो है वो क्लियर कर दूं. जी जी. बेसिकली जो हकीम सईद का जो केस था उसके अंदर जितने भी कन्विक्टेड थे वो सब इस मौजूदा जो अदलिया है उसने जो है वो उनको बिल्कुल क्लियर करके जो है वो बाहर भेजा है उनको. ठीक है. तो उसके अंदर जो है वो MKM इज नॉट इन्वॉल्व इन दैट. ठीक. ये आपकी अदलिया जो इस वक्त आजाद अदलिया जिसको हम कहते हैं उसने जो है वो किया है. दूसरा जो अजीम अहमद तारिक भाई की जो बात कर रहे हैं वो भी जो है वो एजेंसीज का काम था. वो भी जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों ने और अभी आपके जितने भी उस टाइम पे जो ब्रिगेडियर्स और ISI और IB के चीफ हुआ करते थे उन सब ने टीवी पर आके ये सारी चीजें क्लियर की हैं कि नहीं जी उसके अंदर जो है वो ये लोग इन्वॉल्व नहीं थे. ठीक. शायद साहब, थैंक यू वेरी मच. अभी हम बात करते हैं. इसमें देखिए ये इनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, सफाई एक तंजीम की मेरा ख्याल इनका ताल्लुक होगा उसके साथ. इनको हक हासिल है जाहिर है सफाई देने का. लेकिन अब देखिए ना उस वक्त क्या हालात थे जब हकीम सईद के मर्डर के बाद जो उनका केस चला और तारक अजीम साहब के मर्डर के बाद क्या हालात थे, क्या कोर्सिव उस वक्त सिचुएशन थी. उसके मुताबिक ही वो सारे मामलात सेटल हुए थे ना. लेकिन अब जैसे जैसे शहादतें आ रही हैं, नई शहादतें जब सामने आती है तो मेरे ख्याल उसकी बुनियाद पे अगर केस रीओपन हो जाए तो मेरे ख्याल और हकायक भी सामने केस रीओपन हो सकता है. तो और हकायक भी सामने आ जाएंगे इंशाल्लाह. दीगर भी केसेस रीओपन हो सकते हैं. जी डेफिनेट. जी मुस्तफा साहब की कॉल शामिल करेंगे लाहौर से. हमारे अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम जी. मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा लिबिया का इशू जो है उसके हवाले से. आप कराची के इशू को हमेशा जो है उस ज़ेरे गौर रखा करें. और ये अमेरिका इस वक्त देखिए यूरोप, नेटो, इजराइल मिल के आलम इस्लाम को ऑक्यूपाई करना चाह रहे हैं वंस अगेन, जैसे इराक में किया था. और ये कल खुदा न खास्ता कराची में हालात हों. और मुझे दुख ये होता है कि MKM वाले इस इशू को इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं. उन्होंने पहले भी इनके जो लंदन में एक लीडर हैं उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी यूनाइटेड नेशन को कॉल्स दी थी. अब वो तमाम एम्बेसीज को अप्रोच कर रहे हैं. और इसकी इन्वेस्टिगेशन ये नहीं कि जो मौजूदा अभी हालिया जो टारगेट किलिंग हुई और बत्ताखोरी, इसको पिछले 26-27 साल से लेना चाहिए. और मुशर्रफ के दिनों में ये मुल्क तोड़ने, पाकिस्तान को तोड़ने. वेरी मच जी मुस्तफा साहब, आपकी बात पहुंच गई. मुशर्रफ साहब को उन्होंने जिम्मेदार करार दिया कि मुशर्रफ साहब जो है वो पाकिस्तान के हालात की खराबी. जिस गिलानी साहब ने कहा कि ये 85 से ये मामला चल रहा है, यही तो मैंने अर्ज किया कि 85 से अगर चल रहा है तो बड़ा आसान काम है. इतने वाकयात हो चुके, इतने
یعنی کہ میرا خیال کوئی 25 سال تو ہو گئے نا پھر اس معاملے کو، تقریباً تو کیا کوئی ایک بھی کلیو نہیں ملا؟ ڈیفینیٹ مل سکتے ہیں، آپ کھوج لگانا شروع کریں، انشاءاللہ گریں کھلتی جائیں گی، سرا ہاتھ آ جائے گا۔ ول ہونی چاہیے، اور ول اب سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے مصطفیٰ صاحب نے ول نظر آتی ہے، جو تشویش کا اظہار کیا کہ یہ جو صہیونی طاقتیں جو ہے جس طرح درپے ہیں، اور خاص طور پہ لیبیا میں جس طرح نیٹو فورسز کا اٹیک ہو رہا ہے، میں تو اس کو جارحیت، ننگی جارحیت سمجھتا ہوں۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ ایک ملک کا اندرونی مسئلہ ہے، اگر وہاں گڑبڑ ہے، وہاں خلفشار ہے، تو وہاں کے عوام جو ہیں وہ اگر مطمئن نہیں ہیں، مضطرب ہیں، تو وہ خود اس پر قابو پا سکتے ہیں۔ باہر سے مدد لینے کی میرا خیال ہے کوئی ضرورت نہیں، نہ گنجائش ہے۔ اگر باہر سے زبردستی نیٹو فورسز نے جس طرح ادھر انہوں نے حشر کیا عراق میں، افغانستان میں، اب پاکستان کے درپے ہیں، تو ان کا تو ایک یعنی کہ ایک وہ توسیع پسندانہ عزائم جو ہیں، ان کے مطابق کروسیڈی عزائم جو ان کے، اس کے مطابق وہ مسلم امہ کو تہس نہس کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ بالکل مصطفیٰ صاحب کی تشویش جو ہے اس حوالے سے بالکل بجا ہے، اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ ہمارے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، کراچی میں اگر کلیو مل رہا ہے انڈیا کے ہاتھ کا یا اسرائیل کے ہاتھ کا، تو یہ ساری وہی قوتیں ہیں نا، صحیح۔ تو یہ میرا خیال جائزہ لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، حکمرانوں کو ساری پکچر جو ہے وہ کلیئر کر کے قوم کے سامنے پیش کرنی چاہیے۔ محمد علی صاحب ہیں پشاور سے، جی السلام علیکم۔ جناب جی محمد علی صاحب کیا کہیں گے؟ میں پشاور سے بات کر رہا ہوں۔ میں اصل میں بھی جو اب جو کراچی کے متعلق جو جتنی بھی ڈسکشن ہو رہی ہے، تو یہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، خاص کر ایم کیو ایم اپنے جو ہے نا بہت بڑے اسٹیک ہولڈرز کہتی ہے، اور یہ بھی ان کا ایک دعویٰ ہے کہ ان کا ہولڈ ہے۔ تو ان کا ہولڈ ہے تو کس طرح ہولڈ ہے؟ ہولڈ کیسا ہوتا ہے؟ ان لوگوں نے جو اردو اسپیکی ہیں ان سب کو انہوں نے یہ حوال بنایا ہوا ہے، وہ بول نہیں سکتے، تو آپ کیسے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یار جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یار ان لوگوں کو اٹھنا چاہیے؟ تو میں کہتا ہوں از ناٹ پاسبل، کیونکہ جب تک ان پر ایجنسیوں کا ہاتھ نہ ختم نہ کیا جائے، جب تک ان کی جو بیک ہو رہی ہے وہ ختم نہ کی جائے نا، تو آپ کراچی سے امن کو لا ہی نہیں سکتے۔ ٹھیک، تھینک یو ویری مچ جی محمد علی صاحب، آپ کی بات پہنچ گئی، اس پر ہم بات بھی کرتے ہیں۔ شاہد صاحب کی کال شامل کرنا چاہیں گے، لاہور سے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی، میں گزارش یہ ہے جی کہ جب بھی ان کی طرف ایم کیو ایم کے جو سیاسی کرائمز ہیں وہ بہت سیریس ہیں، جب بھی ان کی طرف انگلی اٹھائی جاتی ہے یا پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو یہ سارا ملبہ ایجنسیوں پر ڈال دیتے ہیں۔ یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے، اور عدلیہ آج آزاد ہے، آج دو تین سال سے۔ اس سے پہلے کسی دور میں بھی عدلیہ مکمل طور پر آزاد نہیں تھی۔ اگر عدلیہ نے ماضی میں کچھ کرمنلز کو چھوڑ دیا ہے عدم ثبوتوں کی وجہ سے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کلیئر تھے۔ ان کی دوبارہ سارے کیسز کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور صحیح جو تحقیقات ہے اس کے نتائج سامنے آنے چاہیے عوام کے۔ ٹھیک شاہ صاحب، تھینک یو ویری مچ جی۔ ایجنسیوں کے حوالے سے بات ہے یہ کہ ایجنسیوں نے مختلف سیاسی جماعتوں کو سپورٹ کیا۔ ضیاء کے صاحب کے دور سے ہم شروع کر لیں کہ انہوں نے کچھ ایسی جماعتیں بنائیں جو لسانیت اور صوبائیت کی بنیاد پر تھی، ان میں ایم کیو ایم بھی شامل ہے۔ پھر پرویز مشرف صاحب نے جس طرح سے ان کو سپورٹ کیا، اب سمجھتے ہیں کہ ایجنسیوں کا اس میں کردار جو ہے وہ مثبت تھا یا منفی تھا؟ اب دیکھیے شاہ صاحب، میرا خیال اگر ہم گڑے مردے اکھاڑنا شروع کر دیں گے تو پھر تو معاملات الجھتے ہی جائیں گے سلجھنے کی بجائے۔ یقیناً ایجنسیوں کا جو ماضی میں کردار رہا ہے وہ کوئی قابل ستائش نہیں تھا۔ ایک اصغر خان صاحب کی ایک پٹیشن بھی سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی پینڈنگ، میں تو درخواست کروں گا کہ کم سے کم اس پٹیشن کی سماعت کی ہی نوبت لے آئے، تو میرا خیال ہے کئی معاملات اس میں کلیئر ہو جائیں گے جہاں تک ایجنسیوں کا تعلق ہے۔ تو میرا خیال ہے اب یہ بات انہوں نے صحیح کی ہے کہ جب افتاد پڑتی ہے کراچی کے اس گروپ پر تو سیدھا ایجنسیوں پہ الزام لگا دیتے کہ یہ ساری ان کی گڑبڑ ہے۔ یقیناً اب حالات جو بن رہے ہیں، اب سپریم کورٹ میں کیس جس طرح آ گیا ہے، تو ہمیں پر امید رہنا چاہیے اس حوالے سے کہ عدلیہ آزاد ہے، بے شک، اور جس طرح دیگر معاملات میں ملک کی جو دوسری خرابیاں، اداروں کی خرابیاں، سیاستدانوں کی خرابیاں جس طرح عدلیہ کی پکڑ میں آ رہی ہیں، اس طرح ہمیں یقین ہے کہ کراچی کے حالات کے پس منظر میں جو بھی حالات ہاتھ ہیں ان کی پکڑ بھی عدلیہ کے ذریعے ہو جائے گی۔ سپریم کورٹ کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی بتائے گا، چیف جسٹس اور دیگر جج صاحبان کی سیکیورٹی کے حوالے سے حکومت کو انتظامات کرنے چاہیے یا فوج کو جو ہے وہ ذمہ داری اپنے ذمہ لینی چاہیے؟ بالکل کوئی یعنی کہ اس میں کوئی لینیٹ نہیں ہونا چاہیے، پوری یعنی کہ ایک ذمہ داری کے ساتھ، یہ ایک قومی فریضہ ہے۔ ہماری عدلیہ جو ہے اگر ایک کٹھن فریضہ سر انجام دے رہی ہے اصل مرض کی نشاندہی کے لیے،
تو اسے آزادی کے ساتھ کام کرنے کا موقع دینے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی زندگیوں کے تحفظ کی ضمانت ہو. بالکل صحیح. یہ حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے. حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ جیسے صاحبان کو تحفظ فراہم کرے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو بلڈنگ ہے اس طرح کی جو تھریٹس مل رہی ہیں ان کی بھی سیکیورٹی جو ہے وہ مزید سخت کی جائے. رؤف صاحب ہیں سعودی عرب سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. رؤف صاحب فرمائیے گا، آپ کیا کہنا چاہیں گے آج؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج 26 رمضان ہے، یہاں پہ ملک پاکستان کے لیے خصوصی دعا گو ہوں. آمین. یہ پاکستان بھی مرض وجود جو ہے رمضان مبارک میں ہی آیا تھا. بالکل جی بالکل. اور انشاءاللہ یہ قائم دائم رہے گا. اور کل فضل امان صاحب کالا باغ ڈیم کے بارے میں بات کر رہے تھے. اگر یہ حکمران سیریس ہوں اور بہت سے بھی آپشن ہیں، لیکن یہ میں نہیں کہتا کہ کالا باغ ڈیم نہ بنے. کالا باغ ڈیم بننا چاہیے جی، یعنی جو کہ ملک کی بہت سخت ضرورت ہے. ایک کینیڈین ٹیکنالوجی ہے اور ایک چائنا ٹیکنالوجی ہے جو نیرو کے اوپر بجلی بناتے ہیں. رائٹ. رؤف صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے کال کی، بہت شکریہ. حاجی سردار صاحب ہیں ہمارے ساتھ سرگودا سے. السلام علیکم جی. السلام شام بھائی، میں صرف 2 باتیں کروں گا. سب سے پہلے یہ بات ہے کہ ایم کیو کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ لوگ جی. یہ 86 سے لے کر یہ ضیاء الحق صاحب ہے، یہ 12 لوگوں کا ٹولہ تھا، انہوں نے اسٹیبلش کیا تھا. اور اس وقت سے لے کر ابھی تک اس کراچی جو روشن شہر کہلاتا تھا اور امن و سکون تھا اور غریب پرور شہر تھا، اور ان لوگوں نے آ کر تباہی کر دیا اور آج تک سکون نہیں آنے دیا. اب دوسری بات کہ پنجاب دیکھ لیں، پنجاب میں جتنے مہاجر ایریا سے آئے ہیں اور ان کی تعداد کراچی والوں سے زیادہ ہے، اور انہوں نے کبھی 4 نسلیں گزر چکی ہیں، انہوں نے کبھی نہیں اپنے آپ کو مہاجر کیا، بلکہ وہ مہاجر سے لانا پسند نہیں کرتے اور نسلنا چاہتے ہیں. اور یہ لوگ ہیں، یہ مہاجر میں جگہ لگائی ہوئی ہے. ان کو کہو گے تم اتنے مہاجر اس کو کبھی انڈیا کو الیکٹ لکھا ہے، کبھی کسی کو الیکٹ لکھا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے یہ لوگوں کو؟ اور یہ عمران فاروق کا جو قتل ہوا ہے لندن میں، یہ سارے تانے بان ان لوگ خود ہی ہوتے ہیں اور خود ہی قتل کرتے ہیں. ٹھیک ہے صاحب، بہت شکریہ جی، آپ نے کال کی جی. ہاں، اس میں سب سے پہلے جو سعودی عرب سے رؤف صاحب کی جو کال تھی، بہت ایک ان کے اچھے نیک جذبات ہیں کالا باغ ڈیم کے حوالے سے بھی، اور ملک کی ترقی و خوشحالی اور سالمیت کے حوالے سے بھی، جس طرح انہوں نے ذکر کیا کہ پاکستان مارز وجود ہی ماہ رمضان اور 27ویں رمضان کو مارز وجود میں آیا تھا، اور یہاں بھی انشاءاللہ کل 27ویں رمضان ہوگی انشاءاللہ. تو اس موقع پہ جس طرح میں نے پہلے درخواست کی قوم سے، علماء کرام سے، کہ اس موقع پہ ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں، خصوصی دعائیں مانگی جائے، اور خاص طور پہ کراچی کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا جائے. تو کالا باغ ڈیم کے حوالے سے بھی ظاہر ہے ایک قومی ضرورت ہے. اگر اس کی فیزیبلٹی ساری تیار ہے، اتنا یعنی کہ ایک ہوم ورک ہو چکا ہے، اتنا اربوں روپے اس پہ لگ چکے ہیں، تو میرا خیال پریفرنس جو ہے اس ڈیم کی تعمیر کو ہی دی جانی چاہیے. اور کوئی مذائقہ نہیں. پرائم منسٹر صاحب نے ایشیا ترقیاتی بینک سے بادشاہ ڈیم منصوبے کے لیے سرمایہ کاری کرنے کا بھی مطالبہ کیا، اور یہ بھی کہا ہے کہ جو روڈز ہیں وسطی ایشیا ممالک تک، ان کے لیے بھی اے ڈی بی پاکستان کی مدد کرے. کوئی مذائقہ نہیں، بادشاہ ڈیم بھی بنائے آپ، لیکن جو پہلے ڈیم بن سکتا ہے جو زیادہ سود مند ہو سکتا ہے ملک اور قوم کے لیے، میرے خیال پہلے اس کی طرف توجہ دی جانی چاہیے. سیاست کی نظر نہ کرے. اگر سیاست کی نظر آج ایک ڈیم ہو گیا تو آپ دوسرا ڈیم بنائیں گے تو وہ بھی سیاست بنانے کی، یعنی کہ جب سوچیں گے تو وہ بھی سیاست کی نظر ہوگا. اور ایسی باتیں اٹھی بھی ہیں قوم پرستوں کی جانب سے، ایسی باتیں سامنے آئی بھی ہیں. وہ جس بھی ڈیم کی تعمیر کی بات ہوتی ہے تو ان کی طرف سے مخالفانہ بیانات شروع ہو جاتے ہیں. ایک خاص ایجنڈا، خاص مقصد ہے جو اس ملک کو استحکام اور ترقی کی راہ پہ گامزن نہیں ہونے دینا چاہتا. اس لیے میرا خیال ہے پرواہ نہیں کرنی چاہیے ایسی مخالفانہ آوازوں کی، اور اللہ کا نام لے کر کالا باغ ڈیم کی تعمیر کا آغاز کر دیں. انشاءاللہ باقی راستے بھی کھلتے جائیں گے اور دوسرے ڈیم بھی انشاءاللہ تعمیر ہو جائیں گے. بالکل صحیح فرمایا سعید آصف صاحب نے. ناظرین، ہم تمام کالرز کے مشکور ہیں جنہوں نے آج کے پروگرام میں کالز کی. اب بڑھیں گے آج کے نوائے وقت کالم کی جانب. ناظرین، آج کا کالم فکر و خیال لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب کا کالم ہم نے منتخب کیا ہے. آج کے نوائے وقت سے بڑے فیصلوں کا وقت آج ان کے کالم کا عنوان ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ کئی 100 سال قبل کچھ مچھیروں کے چند خاندانوں نے بحر عرب کے ساحل پر ایک چھوٹی سی بستی آباد کی، اور ان مچھیروں میں موجود ایک سندھی بلوچی خاتون مائی کلاچی کے نام پر اسی بستی کا نام بھی کلاچی جو گوٹھ رکھ دیا گیا، جو بعد میں کراچی بن گیا. عربوں نے اس جگہ کو بندرگاہ دیبل کا نام دیا، اور 712 عیسوی میں محمد بن قاسم اسلام کی مشعل ہاتھ میں اٹھائے کلاچی سے ہی موجودہ پاکستان میں داخل ہوا تھا.
یہی وجہ ہے کہ کراچی اور سندھ کے صوبے کو باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے۔ مغلوں کے دور میں کراچی مزید مضبوط ہوا۔ اس کے بعد 1839 میں کراچی پر ایسٹ انڈیا کمپنی کا قبضہ ہوا، جو 1858 میں انگریز راج میں تبدیل ہو گیا۔ لکھتے ہیں کہ انگریزوں نے کراچی کو چھاؤنی بھی بنایا اور گندم برآمد کرنے کے لیے ایک بندرگاہ کے طور پر بھی استعمال کیا۔ 1899 میں کراچی ایک خاصا بڑا شہر بن کر ابھرا، جس کی آبادی 1,05,000 سے بھی تجاوز کرنے لگی۔ 1947 میں جب پاکستان وجود میں آیا تو کراچی کی آبادی 3 لاکھ نفوس سے بھی زیادہ ہو چکی تھی۔ آخر میں لکھتے ہیں کہ سول حکومت کی مدد کے لیے فوج کو بلانے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ افواج پاکستان کی تربیت سرحدوں پر روایتی دشمنوں سے لڑنے کی ہے۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب۔ جنرل صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ خدا کا کرم ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ سر آپ سے جاننا چاہیں گے بڑے فیصلوں کا وقت، اور آپ نے کراچی کے ماضی، حال اور پھر مستقبل کے حوالے سے بھی کالم لکھا ہے، بتائیے گا کہ کس قسم کے فیصلوں کی ضرورت ہے؟ بس میں یہ کہہ رہا تھا نا کہ ابھی حالات ود ایوری پاسنگ ایئر اور ہر گزرتے ہوئے دن سے ہم پیچھے سلائیڈ کر رہے ہیں، تو میجر ڈیسیژنز لینے چاہیے۔ جیسے ابھی آصف صاحب بڑا رائٹلی کہہ رہے تھے نا کہ ڈیمو میں ہم پیچھے رہ گئے، نہ سول کے حکومتوں نے، پولیٹیکل حکومتوں نے، نہ ملٹری حکومتوں نے ان کا بر وقت فیصلہ کیا، اور ہم ہر وقت جو ہے سیاسی مسرتوں کا شکار ہے کہ کہیں میری کرسی نہ چلی جائے اگر یہ بن گیا۔ تو اس طرح ابھی بھی جو مسائل ہیں وہ صرف کراچی کا نہیں ہے یا بلوچستان کا نہیں ہے، مسائل کا حل نکلنا ہے تو وہ میرا جو تھیم ہے وہ یہی ہے کہ وہ اسلام آباد سے نکلنا ہے۔ قبلہ ٹھیک ہونا چاہیے، یہاں سے پالیسیز ٹھیک ہوں گی، یہاں سے چیزوں کو پرائرٹائز کیا جائے گا، یہاں سے چیزوں کو کنٹرول۔ ابھی کراچی میں جو پولیٹیکل رائیولری کی وجہ سے ہم کہاں پہنچے ہیں، اس کو دشمن بھی فائدہ اٹھائے گا، مجرم بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ تو اس لیے بڑے فیصلوں کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو ریئلائز یہ کرنا ہے کہ آج آپ کہاں کھڑے ہیں، اس سسٹم نے آپ کو کیا دیا ہے، اور اگر یہ سسٹم نہیں چل رہا تو اس میں کیا بگز ہیں، وہ کیسے دور کی جا سکتی ہیں، تو ان کو آگے لے کے چلنا۔ ابھی تو ہم اپنی اپنی ڈگڈگی بجا رہے ہیں، ہر سیاسی پارٹی کا ہیڈ، اور کسی کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ کلیکٹیولی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ شاید کاردار صاحب جو اسٹیٹ بینک کے گورنر ریزائن کیا، تو انہوں نے کہا تھا جی کہ ہر منٹ میں کارپوریشنوں سے ہر منٹ میں 1 کروڑ روپیہ ضائع ہو رہا ہے، اور وابڈا کا تو ہر منٹ سے تقریباً 3-4 کروڑ روپیہ جو ضائع ہو رہا ہے۔ یہ تو انہوں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے۔ تو جب ملک آج کل آپ دیکھیں نا اس مشکل دور میں جب آبادیاں بڑھ چکی ہیں، مسائل اور ہیں، تو ایک ایک پائی کو ہم نے سیو کرنا ہے آنے والی جنریشن کے لیے اور پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے۔ تو اس طرح ہماری اگر ضیاع ہو رہا ہے اور خون بہ رہا ہے پاکستان کا، تو کب تک ہم ویٹ کرتے رہیں گے، اور کیوں نہیں ہم اس کا کچھ سلوشن نکالیں گے، وہ سلوشن جو پاکستان کی سلامتی کے لیے بہتر ہو۔ سر آپ نے فرمایا کہ جی سعید آصف صاحب بھی آپ سے ایک کوشچن کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی جنرل صاحب، آپ کا جذبہ تو بہت اچھا ہے۔ یہ جو آپ نے آج کالم لکھا ہے بڑے فیصلوں کا وقت، یقیناً بڑے فیصلوں کا وقت ہے، فیصلے ہونے چاہیے، لیکن کیا آپ توقع رکھتے ہیں کہ اس وقت اقتدار کے ایوانوں میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بڑے فیصلے کر بھی پائیں گے یا نہیں؟ وہ تو فیصلے میرا خیال ہے یہ کر رہے ہیں کہ ادھر کراچی میں انسانی لاشیں گر رہی ہیں، اور یہ اسلام آباد میں بیٹھ کے وہاں سے چیف منسٹر کو بلواتے ہیں اور گورنر سندھ کو بلواتے ہیں اور دوسرے صوبائی منسٹر کو بلوا کے یہاں یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اقتدار میں اپنا حصہ کیسے وصولنا ہے، دوسروں کو حصہ کیسے دینا ہے، ریوڑیاں اپنوں میں کیسے بانٹنی۔ تو ان سے آپ کیا توقع کریں گے کہ یہ بڑا فیصلہ کر پائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ آپ قوم کو بڑا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ اپنی صحیح قیادت کا انتخاب کر لے کم از کم۔ جی جنرل صاحب، کس کو بڑا فیصلہ کرنا چاہیے؟ آپ صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور میں نے اس کے اندر کالم میں نے یہ کہا ہے کہ یہ تو لیڈرشپ تو فیل ہو چکی ہے، سسٹم کلیپس ہو چکا ہے۔ اس میں نے کہا ہے کہ منصف اعلیٰ اور سالار اعظم یہ آپس میں بیٹھیں، اور پبلک بیسیکلی جو آپ سب کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پبلک نے آگے آنا، لیکن پبلک کو اگر کوئی ڈائریکشن دینے کے لیے کوئی لیگل وے نکال کے کسی چیز کو آگے چلایا جائے تو ود ان دی کانسٹیٹیوشن بیٹھ کے یہ جو مین آرگنز ہیں، اور اللہ کا کرم ہے کہ افواج پاکستان جیسا مضبوط ادارہ ہے، اور اس سے بھی بڑھ کے ہماری عدلیہ کے اندر چودھری افتخار صاحب ہیں اور وہ ہیں، تو ملک کو بچانے کے لیے کوئی ایک ایسا وے آؤٹ آگے نکالا جائے، اور یہی لوگ ہیں جو ان کو بھی ملا سکتے ہیں، پالیٹیشنز کو بھی، اور پھر عوام کی مدد کے ساتھ آپ بغیر کسی ملک کے اندر کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کیے، اگر ہم بیٹھ کے قوانین اور آئین کے اندر مہذب قوموں کی طرح
اپنے مسائل کا حل دیکھیں. میں کئی دفعہ اگزامپل پچھلے کالوں میں بھی دی تھی پریزیڈنٹ ڈیگال کی, کہ وہ جب اس کی آنکھوں کے سامنے اس نے کہا تھا یہ جو پولیٹیکل پارٹی رجیم ہے نا, جس میں پارٹیاں ہر کوئی اپنا اپنا کرنا چاہتی ہے اور میجارٹی آؤٹ رائٹ کسی پارٹی کے پاس ہے نہیں. اگر جس طرح انڈیا میں کانگریس جیت گئی تھی یا پاکستان میں کسی وقت نواز شریف صاحب کی 2/3 میجارٹی ہو, تو پھر پارٹی کا لیڈر اگر تکڑا ہو تو اس کو آگے کھینچ کے لے جا سکتا ہے, اور کچھ پرابلم ہو تو بندہ کہتا ہے چلو اگنور کرو اگلی دفعہ ہو جائیں گے. یہاں تو نہ ابھی کسی کی میجارٹی ہے نہ آئندہ کسی کی آنی ہے, اور انہوں نے اسی طرح انہولی الائنس بنانی ہے. ان کو جس کو جو سوٹ کیا, ان کی پرائرٹی اقتدار ہے, پرائرٹی پاکستان نہیں ہے. اس لیے جب بات کریں ڈیم کی تو وہ کہتے ہیں نہیں وہ فوجی نے نہیں بنایا فلانے. بھائی ابھی تو ٹائم ہے نا, ابھی تو آپ ہیں خدا کے لیے, ابھی تو آپ آگے چلے نا. کل آپ کے پاس بجلی ابھی نہیں ہے, ابھی شروع کرو گے. انہوں نے شروع کیا ہوتا تو آج 3.5 سال گزر گئے ہیں. اس کے اوپر کتنے ارب روپیہ اس کی فیزیبلٹی پہ لگا ہوا ہے, اور فوری طور کے اوپر لگا کے آپ آگے چلا سکتے ہیں, لیکن وہ نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہماری اس میں چینج آئے, لیکن پبلک کی اسٹرینتھ از دی ایکچوئل اسٹرینتھ جو اس کو چینج کر سکتی ہے. بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب, آپ نے اپنے کالم کے حوالے سے ہمیں ناظرین کو اپڈیٹ بھی کیا. فیصلوں کا وقت ناظرین ضرور پڑھیے گا, بہت اہمیت کا حامل کالم ہے, اور بہت صحیح فرمایا کہ ہماری پرائرٹی جو ہے, ہماری ترجیح جو ہے وہ پاکستان ہونی چاہیے, اقتدار نہیں. اب بڑھیں گے آج کے نوائے وقت ادارے کی جانب. آج کا نوائے وقت اداریہ ہے پاک چین تعلقات کے حوالے سے. پاکستان اور چین کے مابین تمام شعبوں میں باہمی تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق. صدر کے دورہ چین کو مثالی دو طرفہ تعلقات کی ضمانت بنایا جائے. اداریہ کے ابتدائی لائنز ہیں کہ پاکستان اور چین نے اقتصادی اور دفاع سمیت تمام شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے. وزیر خارجہ پاکستان ہینا ربانی کھر کی بیجنگ میں وزیر اعظم چین وین جیاباؤ اور وزیر خارجہ یانگ پی چی سے الگ الگ ملاقاتوں کے دوران گزشتہ روز تمام شعبوں میں پاکستان چین تعلقات اور اقتصادی شعبے میں تعاون بڑھانے پر بات چیت کی گئی, اور اس سلسلے میں مختلف منصوبوں کا بھی جائزہ لیا گیا. آخری لائنز ہیں کہ جب چین جیسا بے لوث اور قابل بھروسہ دوست ہمارے ساتھ ہے, جس کی دوستی پر ہمیں ناز بھی ہے, تو پھر ہمیں امریکہ پر کسی بھی حوالے سے تکیہ کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہونی چاہیے. مزید گفتگو اور تجزیہ سعید آصف صاحب سے. جی شام صاحب, اس میں ظاہر ہے یہ تو سیلف ایکسپلینیٹری ہے, یہ ہمارا آج کا اداریہ جو ہے. تو ظاہر ہے ایک جو اس وقت ضرورت محسوس ہو رہی ہے اس خطے میں, جس طرح یعنی کہ جس ہم پہلے ذکر کر رہے تھے ہنود و یہود و نصارہ کی جو طاغوتی قوتیں ہیں, جس طرح انہوں نے یہاں توسیع پسندانہ عزائم کے ساتھ یہاں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں, اور جو تہس نہس کر رہے ہیں پوری مسلم امہ کا, اس خطے کے امن و سلامتی کو خطرے میں ڈالا ہوا انہوں نے. اور خاص طور پہ جس طرح انڈیا کو امریکہ نے پیٹرنائز کر کے ایک ہوا بنایا ہے, اور وہ اتنے یعنی اسے اتنی چڑھی ہوئی ہے کہ وہ پاکستان ہی نہیں چائنا کو بھی گیدڑ بھبکیاں لگاتا رہتا ہے. تو ظاہر ایک جب خطے کی سلامتی کی بات ہوگی تو نیچرل بات ہے کہ اس خطے میں جو ممالک ہیں اس شر سے محفوظ خود کو کرنے کے لیے انہیں ضرورت پڑے گی ایک دوسرے کے ساتھ یکجہتی اور اتحاد ڈیمز کی بات ہم نے کی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ چین سے زیادہ اس حوالے سے ایگریمنٹ کرنے چاہیے, نہ صرف بڑے ڈیمز کے لیے بلکہ چھوٹے ڈیمز کے لیے بھی, تاکہ توانائی کا بحران جو ہے وہ حل ہو سکے اور عملی طور پر یہ منصوبے بنائے جائیں. بالکل ہر شعبے میں آمادہ تعاون ہے اور تعاون کر بھی رہے. خاص طور پہ دفاعی معاہدے ہوئے, جس طرح یعنی کہ امریکہ نے جیسا انڈیا کے ساتھ کیا تھا, اس کے بعد پاکستان کو ضرورت محسوس ہوئی تو چائنا نے بے لوث اس کے ساتھ تعاون کیا اور معاہدہ کیا, اور اس معاہدے پہ کام بھی ہو رہا ہے. اسی طرح جب ہمارا توانائی کا بحران کرائسس آیا تو اس میں بھی چائنا نے خود آفر کی کہ ہم آپ کی معاونت کرنے کے لیے تیار ہیں, اور پھر آپ کو یاد ہوگا چیف منسٹر پنجاب جو ہے وہ چائنا گئے اور وہاں معاہدے ہوئے باقاعدہ ایٹمی بجلی گھروں کے, اور اس معاہدے پر بھی عمل درآمد ہو رہا ہے. یہاں پنجاب میں تنصیب ہو رہے ہیں ایٹمی بجلی گھر چائنا کے تعاون سے. اسی طرح ظاہر ہے ڈیمو کا جو معاملہ ہے اس میں بھی چین میرا خیال ہے اس کی جو صلاحیتیں ہیں, اس کی جو ٹیکنالوجی ہے, جتنی جدید ٹیکنالوجی ہے, اس سے فائدہ اٹھا کے ہم یقیناً اس فیلڈ میں اب توانائی کے کرائسس سے نکلنے کے لیے بھی انشاءاللہ چین کا تعاون ہوگا تو ہمیں آگے کی منزلیں انشاءاللہ ملتی رہیں گی. تو یہ ایک ہوپ فل رہنا چاہیے ہمیں, خاص طور پہ چائنا کے ساتھ ایک الائنمنٹ کے حوالے سے. یہ ہماری خوش بختی کی علامت ہے کہ ہمیں ایک اچھا ہمسایہ, انڈیا جیسا کمینہ دشمن نہیں ملا, ہمیں چائنا جیسا ایک اچھا ہمسایہ بھی ملا ہے, جس کی دوستی پر ہم ناز اور فخر کر سکتے ہیں. بہت خوبصورت آپ نے آخر میں کلوزنگ کی ہے. تھینک یو ویری مچ سر, آپ تشریف لائے, اور انشاءاللہ اگلے نشست میں بھی آپ سے بات ہوگی. ناظرین فرمان قائد اعظم ہے پیغام عید الاضحیٰ 24
اکتوبر سن 1947 کو قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ہم جتنی زیادہ تکلیفیں سہنا اور قربانیاں دینا سیکھیں گے اتنا ہی زیادہ پاکیزہ، خالص اور مضبوط قوم کی حیثیت میں ابھریں گے، جیسے سونا آگ میں تپ کر کندن بن جاتا ہے۔ ناظرین، آج کا دن نہایت اہمیت کا حامل ہے اور آج خصوصی طور پر دعا کیجیے گا پورے ملک، خاص طور پر کراچی میں قیام امن کے لیے اور مسلم امہ کے لیے، کشمیر، فلسطین اور جہاں جہاں مسلمان زیر عتاب ہیں یہود و نصارہ کے، ان کے آزادی کے لیے اور ان کی نجات کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ شام الرحمان کو نوائے وقت ٹوڈے سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔